جی بسم اللہ. 4 سطح اس سے پہلے ملک صاحب کے سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا. سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر بلہ نہیں بنتا. زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر بلہ نہیں بنتا. تو منت مان منت کر دعائیں مانگ لے لیکن. تو منت مان منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. بلندر صلوات. شہید سکت جابر صاحب کا کلام انہیں کو اس کا سبب پہنچے گا. آغا جان آ چکے ہیں. ممنون ہیں ان کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اہلیان علی مسجد کے لیے وقت نکالا. مالک پاک سیدہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ایسے علماء کرام سے ہم فیضیاب ہوتے رہیں. ان کی آمد پہ بلند تر صلوات. بر محمد و آل محمد بلندر صلوات. شفا تجھے یار کون دے گا. حسین ہی تو عطا کریں گے. جزا تجھے یار کون دے گا. حسین ہی تو عطا کریں گے. شفا شفاعت کر سخاوت ہے سب انہی کے تو اختیار. لپٹ جا قدموں سے بڑھ کے فکر سے نہ کر قطعوں کا خوف پیارے. شفا تجھے یار کون دے گا. حسین ہی تو عطا کریں گے. خدا نے بھی اپنے دین کی خاطر حسین سے لے رکھے ہیں بیٹے. سمجھ لیا اچھی طرح سے راہب تجھے اگر چاہیے ہے بیٹے تو آ تجھے آج کون دے گا. حسین ہی تو عطا کریں گے. بنایا رضوان کو تو نے درزی برائے تصدیق قول زہرا. پڑی جو ملبوس کی ضرورت کبھی تیرے دین کو خدایا. کبھا تجھے اور کون دے گا. حسین ہی تو عطا
माशाअल्लाह तक़ब्बल अल्लाह जज़ाकल्लाह बारे दिगर बुलंदतर सलावत किबला तशरीफ ले आए, बड़ी मेहरबानी उनकी। दामन वक्त में अब इतनी गुंजाइश नहीं रही कि मैं अहमद भाई और कमर कुनैली साहब को मैं टाइम दे सकूँ। इंशाल्लाह हम चूँकि आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल डिस्टर्ब था, कुछ हमारे नवीन भाई सॉन्ग वाले भी लेट आए, इस वजह से मैंने कहा सारी जो है ना तो चीज़ात जो है ना वो सारी वजूहात बयान करूँगा। कब्र इसके में मैं किबला को ज़हन ख़ताब के लिए दावत 2-3 अलानात हैं वो समाप्त फरमा लें आप। 5 मिनट है, 5 मिनट और ले लेंगे, 10 मिनट और पढ़ लेंगे। चलें जी, इमरान भाई की ख्वाहिश है कि एम्बर साहब को 5-7 मिनट के लिए बुला लिया जाए। मैं बुलाना चाहूँगा अहमद अली को कि वो आए और बारगाह सैयदा के हदिया की मुझको ये हुनर मेरे अल्लाह सिखा देना, मुझको ये हुनर मेरे अल्लाह सिखा देना, ज़हरा के कसीदे को कुरान बना देना, ज़हरा के कसीदे को कुरान बना देना। ज़हरा की बिना दिल में महसूस करो जब भी तुम शुक्र के सजदों में माओ को दुआ देना, तुम शुक्र के सजदों में माओ को दुआ देना। ये काम मुसलमान को सलमान बनाता है, दरवाज़ाए ज़हरा पर सर अपना झुका देना। कि वो जिसमें फ़ज़ाइल हो हसनैन के बाबा के, उस जिक्र की आदत है शजरों का पता देना। मुझको ये हुनर मेरे अल्लाह सिखा देना, ज़हरा के कसीदे को कुरान बना देना।
माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। पीछे हमारा दफ्तर है, ऑनलाइन स्पोर्ट्स की चीज़ें सेल करते हैं ऑनलाइन। मैं अपनी शिपमेंट उठवाने जाना है अभी, हमने जो पैकिंग शैकिंग की हुई है ना। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि बकियतुल्लाह फाउंडेशन वालों की जानब से इन मजालिस का क़याम फातिमा के हवाले से तमाम किया गया है और कल से इंशाअल्लाह ठीक 8:45 बजे तलावत कलाम पाक और 9:30 बजे किबला मिंबर पे तशरीफ़ ले आएंगे। आपसे गुजारिश कि वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये 13 रजब जश्न मौलाए कायनात मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इसी माह बारगाह में इसका एहतमाम किया गया है। इससे किबला सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी साहब आपसे और दीगर उलमा इकराम मुज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। इसी तरह 2 शबान अल मुअज़्ज़म व सिलसिला विलादत मसाद मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी माह बारगाह में इसका एहतमाम है। इससे ज़ाकिर आले-बा यज़दान हुसैन अहमद अली अहमद और मौलाना सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी साहब खिताब फरमाएंगे। आप तमाम से इसमें भी शमूलियत की इस्तदा है। किबला सैयद मौलाना इखलाक हुसैन शाही साहब यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं, वो हमारे लिए कोई नई नाम नहीं है। ये हमारी यकीन कीजिए, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ कि खुशकिस्मती है हमारी कि इन अयाम फातिमिया में, इन अयाम अज़ा में हमें इन जैसे उलमाए हक की मौजूदगी हमें हासिल है और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन मजालिस में शामिल होकर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। किबला का एक चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, किबला का एक क्लिप बहुत वायरल हुआ कुछ अर्सा पहले नमाज जनाजा के हवाले से, आप सब ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, सुना होगा। ये किबला की ही खूबी है कि उन्होंने किस तरीके से हर मोमिन शिया तक नमाज जनाजा का पैगाम पहुंचाया और किस कदर आसानी से कि अब हर किसी को वो क्लिप भी याद है और उस क्लिप के हवाले से नमाज जनाजा भी यकीनन अब हर बंदे को याद है। ये किबला की ही खासियत है। किबला की सेहत व सलामती के लिए मिल के बवाज़ सलावत मैं मुल्तमिस किबला से इखलाक हुसैन शराजी साहब से कि वो आएँ और आज ये मुझे उसके हवाले से खिताब फरमाएं। किबला की अमल से पहले बवाज़ सलावत। खुतबा यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, हाँ तीसरे पे बैठे। ठीक। या अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना मग़लूबुन फंतसिर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों मरहूम है और दोनों इनकी अहमियत यजीदियत, पाक बीबी के दुश्मनों पे लानत, पाक बीबी के कातिलों पे लानत, उलमाए हक की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। तमाम अहबाब से इल्तिमास है शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दराजात के लिए सदर इस्लाम से आज तक राह मोहब्बत विलायत में जान देने वालों के लिए बिलखुसूस वो मुहिब्बान आले रसूल जो दुनिया से चले गए और बाद में उनका कोई फातह पढ़ने वाला नहीं रहा, अपने अपने मरहुमीन को याद करते हुए और बिलअख़स हाजी शेख अरशद अली मरहूम और उनकी अहलिया मरहूमा, हाजी शेख मोहम्मद रज़ा मरहूम और उनकी अहलिया मरहूमा, इनकी मग़फ़िरत और बुलंदी दराजात के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 बार
سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ مؤمنین کرام، سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الکوثر یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔ سورہ کوثر کے حوالے سے دوسری روایت یہ ہے، فرمایا کہ
جو مومن شب جمعہ رات سونے سے پہلے باوضو ہو کر 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی عالم خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کروائے گا۔ یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک عمل یہ بتایا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر کا شان نزول آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے نبی کریم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے بطن سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ وہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی جب یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو گئے اور سرکار کا بیٹا کوئی نہ رہا، نبی کریم مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو عاص بن وائل ملعون نے عاص بن وائل سہمی، اس نے جب نبی کریم کو دیکھا تو کہنے لگا جاء الابتر، ابتر آیا ہے، مقطوع نسل بے عقب، آسان ترین کہوں تو لا ولد بے اولادی کا طعنہ دیا سرکار کو۔ جب اس نے یہ گستاخی کی تو سرکار کو دکھ پہنچا، رنجیدہ خاطر ہوئے، دل کو ٹھیس لگی۔ خداوند عالم نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ خاطر دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے اس سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اس سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثرت اولاد کی نوید سنائی اور ابتر کہنے والے ملعون کے ابتر ہونے کی وعید سنائی۔ مومنین کرام، سورہ مبارکہ کوثر معجزہ ہے، پورا قرآن معجزہ ہے، سورہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کی کئی جہات ہیں۔ الحمدللہ جتنے بیٹھے ہو قدردان بیٹھے ہو، پہلی جہت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں فرمایا ہے۔ یہ صورت ایک استثنائی صورت ہے چونکہ سب سے چھوٹی صورت ہے اور اس کے الفاظ بھی استثنائی ہیں۔ بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں، اور ان 10 لفظوں میں 6 لفظ ایسے ہیں جن کا پورے قرآن پاک میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا۔ اعطیناک، یہ لفظ پورے قرآن پاک میں ایک بار آیا ہے۔ اچھا، ایک جگہ یہی بات کی کہ یہ لفظ ایک بار آیا ہے تو وہاں ایک پیش نماز تھے تو وہ کہنے لگے نہیں 2 بار آیا، حالانکہ ان کو اشتباہ تھا۔ ایک لفظ وہ اس سے سننے میں ایسے لگتا ہے کہ اس جیسا ہے، حالانکہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ وہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن پاک میں ایک مقام پر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ آپ کو سننے میں فرق محسوس ہوا؟ آتَيْنَاكَ اور أَعْطَيْنَاكَ، آتَيْنَاكَ اور أَعْطَيْنَاكَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی اور قرآن عظیم بھی دیا۔ وہ جو آتینا ہے نا، عربی گرامر کی روح سے، علم صرف کی روح سے، آتا یا اس کا مادہ ہے، حمزہ تا اور یا، اور اعطیناک اس میں عین توئے جسم توئے کہتے ہیں، تا توئے اور یا، یہ فرق سمجھ آیا؟ وہ ہے حمزہ تے اور یہ ہے عین توئے اور یہ، تو وہ الگ باب ہے، یہ الگ باب ہے۔
البتہ ایک بات ہے، ہماری اردو چھوٹی زبان ہے، عربی بہت وسیع زبان ہے. ہماری اردو میں دینا یا عطا کرنا مترادفات میں، ایسے ہی مترادفات میں دینا یا عطا کرنا. عربی بہت وسیع زبان ہے. عرب دینا وہاں استعمال کرتے ہیں جب کسی کو کوئی شے آپ دیتے ہیں تو آپ کا حق ملکیت محفوظ رہتا ہے، مالک آپ ہی رہتے ہیں، اور جب وہ چاہیں چیز واپس لے سکیں وہاں عرب استعمال کرتے ہیں دینا. اور عطا کرنا وہاں استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی شے عطا کر دیں تو پھر آپ کی ملکیت سے وہ شے خارج ہو گئی اور آپ نے اگلے کو اس کا مالک اور وارث بنا دیا، پھر آپ رجوع کا حق نہیں رکھتے، وہاں عطا کرنا استعمال ہوتا ہے. اور سورہ کوثر میں رب نے فرمایا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا. سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث مبارک جس میں سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں. اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں، لیکن میرا بھائی علی برابر سے میرے ساتھ شریک ہے. اللہ نے جنت و دوزخ مجھے عطا کر دی، تقسیم کرنے والا علی ہے. اللہ نے لواء الحمد مجھے عطا کر دیا، اٹھانے والا علی ہے. اور اللہ نے حوض کوثر مجھے عطا کر دیا، پلانے والا علی ہے. تو اعطینا کا یہ لفظ پورے قرآن میں صرف ایک بار ہے. الکوثر یہ بھی ایک بار ہے، فصل یہ بھی ایک بار ہے، ونحر بھی ایک بار ہے، شانیہ کا بھی ایک مرتبہ، اور الابتر بھی. اچھا، سورہ کوثر کا اگلا اعجاز دیکھیے کہ اللہ کریم کی کتنی خاص عنایت ہے اپنے محبوب پر کہ ان 3 آیات میں 5 بار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا ہے. ذرا سمجھیے گا، 5 خطاب کے صیغے ان 3 آیتوں میں. اعطینا کا کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، یہ پہلا خطاب ہے. محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ پہلا خطاب. فصل صلی امر حاضر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ دوسرا خطاب ہے. آپ نماز ادا کریں. لرب کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، یہ تیسرا خطاب ہے. ونحر پھر امر حاضر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ کہ آپ قربانی کریں، آپ قربانی کریں، یہ چوتھا خطاب ہے. شانیہ کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، یہ 5واں خطاب ہے. محبوب جو تیرا دشمن ہے وہی اب صلوات پڑھ دو سیدہ طاہرہ کی ذات پہ. انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. سامعین گرامی، یہ کوثر کیا ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے کثرت سے، فعل کے وزن پر، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اصل معنی ہے کوثر کا خیر کثیر. اصل معنی کوثر کا خیر کثیر، خیر اور تھوڑا خیر نہیں، کثیر خیر. لیکن شیعہ سنی مفسرین نے سورہ کوثر کی تفسیر میں 36 معانی ذکر کیے ہیں کوثر کے. وہ در حقیقت معانی نہیں ہیں، وہ کوثر کے مصادیق ہیں. کوثر کا معنی دین اسلام کیا گیا، کوثر کا معنی کلمہ طیبہ کیا گیا، کوثر کا معنی مقام محمود کیا گیا، کوثر کا معنی مقام شفاعت کیا گیا، کوثر کا معنی اخلاق عظیم، کوثر کا معنی علم کثیر، کوثر کا معنی اصحاب کثیر، کوثر کا معنی وحی، کوثر کا معنی
قرآن کوثر کا معنی جنت، نعمات جنت، کوثر کا معنی حوض کوثر، کوثر کا معنی اصحاب کثیر، کوثر کا معنی اولاد کثیر. یہ سب در حقیقت کوثر کے مصادیق ہے، یعنی کوثر ان سب پر صادق آتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ لیکن جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع کریں، میں کسی بھی معنی اور مصداق کا انکار نہیں کرتا، لیکن جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع کریں تو آل محمد علیہ السلام نے کوثر کا مصداق اکمل، مصداق بارز اور مصداق اتم وجود مبارکہ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ سب سے واضح مصداق کوثر کا بی بی پاک کی ذات ہے. علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں ذکر کیا کہ اگر کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات نہ ہو تو پھر پہلی آیت کا تیسری آیت سے کوئی ربط نہیں. پہلی آیت کا تیسری آیت سے ربط اسی صورت میں ہے کہ کوثر سے مراد بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ذات لی جائے. اور اس لیے کسی شاعر نے بہت اچھے دو مصرے کہے تھے، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا سورہ تو کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات. فخر رازی نے، آپ نے الحمدللہ بطفیل مجالس بڑا نام سنا ہے، فخر الدین رازی، فخر رازی، اس کی بڑی معروف تفسیر ہے. تفسیر کا اصل نام ہے تفسیر مفاتیح الغیب، لیکن شہرت رکھتی تفسیر کبیر کے نام سے. انہوں نے اس سورہ کوثر کے تفسیر میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھیلا. کوئی خاندان اتنا نہیں پھیلا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھیلا. اور پھر لکھا فخر رازی نے، کتنے سادات قتل کیے گئے، سادات کے خون سے گارے بنائے گئے، سادات زندہ دیواروں میں چنوائے گئے، سادات کو زندانوں میں قید کر کے مار دیا گیا. کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی کیسے کیسے سادات دنیا میں آئے، محمد باقر جیسے، جعفر صادق جیسے، موسیٰ کاظم جیسے، علی رضا جیسے، نفس زکیہ جیسے. اور کیوں یہ سب کیوں ہوا؟ کثرت سے کیوں پھیلا یہ خاندان؟ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے سیدہ طاہرہ کی شکل میں آپ کو اولاد کثیر عطا فرمایا. عید اللہ آصف محسنی جنہوں نے کابل میں حوزہ علمیہ تشکیل دیا تشیع کا، جب افغانستان کی جنگ تھی تو آیت اللہ آصف محسنی اسلام آباد میں رہے، جامعہ اہل بیت میں رہے، جامعہ کوثر میں رہے، پڑھاتے بھی رہے، اردو بھی جانتے تھے. اچھا، ان کا ایک خطاب ہے یوٹیوب پر موجود ہے، 20 جمادی الثانی کو بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ولادت والے دن انہوں نے کابل میں خطاب کیا. اس خطاب میں انہوں نے ایک بات کی، فرما رہے تھے کہ جب واقعہ کربلا ہوا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 3 مرد بچے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی نسل سے. امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور سید حسن مصنع علیہ السلام. آپ جانتے ہیں جناب حسن مصنع علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے فرزند، جنہیں حسن ثانی بھی کہتے ہیں. ہمارے نا ایک غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی جہالت کی وجہ سے ہے. امام حسن علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی ان سب کو امام حسین علیہ السلام نے پالا ہے، اور اپنے بچوں سے بڑھ کر پالا ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی ساری اولاد
کربلا میں شریک تھی. 3 بیٹے کم از کم جس پر اتفاق ہے انہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا ہے. چونکہ ہمارے عشرہ اولیٰ امام حسن علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے کی شہادت شہزادہ قاسم کی شہادت زیادہ پڑھی جاتی ہے، ورنہ سن لو احمد ابن حسن جو شہزادہ قاسم سے بڑے تھے وہ بھی جہاد کربلا میں شریک ہوئے. جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام یہ بھی جہاد کربلا میں شریک ہوئے. اور عبداللہ ابن حسن یہ سب سے چھوٹے تھے، 1 سال عمر تھی جب امام مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تھی. اور شہزادہ عبداللہ ابن حسن امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے چند لمحے پہلے مولا حسین علیہ السلام کی گود میں تیر ستم سے مارے گئے. عبداللہ ابن حسن. اچھا، یہ 3 بیٹے شہید ہوئے. یہ جو احمد یہ جو حسن مصنع حسن ابن حسن یہ بھی جہاد کربلا میں شریک تھے. اور سن لو، جا کے تحقیق کرنا میری بات کی. یعنی ایک بندہ اگر تحقیق سے ہٹ کے کوئی بات سنتا رہے تو جھوٹ بندہ بار بار سنے تو سچ کا درجہ تو نہیں نہ اختیار کر لیتا، اگرچہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. یہ حسن مصنع حسن ثانی یہ مولا حسین علیہ السلام کے داماد ہیں اور یہ جناب فاطمہ کبریٰ کے شوہر ہیں. اور انہی سے پھر امام حسن علیہ السلام کی نسل چلیے. عرض یہ کر رہا تھا یہ بھی جہاد کربلا میں شریک تھے. 11 محرم کو جب شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے تو جناب حسن مصنع کی سانسیں چل رہی تھی، رما کے جان باقی تھی. جناب حسن مصنع کے ننہالی جو خاندان کے لوگ تھے وہ آگے بڑھے اور مانے ہوئے ابن سعد ہم حسن مصنع کا سر نہیں کاٹنے دیں گے. جناب حسن مصنع کو زخمی حالت میں کوفہ لے جایا گیا اور وہاں ان کے زخم سیے گئے، مرہم پٹی کی گئی اور جناب حسن مصنع کی جان بچ گئی اور امام حسن علیہ السلام کی نسل جناب حسن مصنع سے چلی. اب بات مکمل کرنے لگوں. بھلا کس کی بات کر رہا تھا؟ آیت اللہ آصف محسنی کی. وہ فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سیدہ طاہرہ کی نسل سے صرف 3 مرد بچے تھے. ٹھیک ہے، 2 تو بچے تھے، لیکن اس وقت بنی امیہ کے گھرانے کے 12,000 مرد موجود تھے. وہ جو کر رہے ہو نا، سیدہ کی نسل سے 3 سید بچے اور اموی خاندان کے مرد 12,000 موجود تھے. یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، جس خاندان کے 12,000 مرد تھے رب کریم نے نام و نشان مٹا دیا. یہ سیدہ کی نسل سے 3 سید بچے کائنات کے چپے چپے پر نسل رسول انا اعطیناک الکوثر. ایک اہل علم نے اور بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے فرمایا کہ جتنے سادات ہیں دنیا میں اس وقت یہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے 2 بیٹوں کی اولاد ہے. ایسے ہی ہے، یا حسنی سادات ہیں دنیا میں یا حسینی سادات ہیں دنیا میں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت محسن کو شہید نہ کیا جاتا تو محسنی سادات بھی دنیا میں ہوتے. جہاں حسنی ہیں جہاں حسینی ہیں وہاں محسنی سادات بھی دنیا میں ہوتے. لہذا حضرت محسن علیہ السلام کا جو قاتل ہے وہ ایک فرد کا قاتل نہیں ہے، 1/3 ذریت رسول کا قاتل. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. یہ ہے انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے سیدہ طاہرہ کی شکل میں اولاد کثیر عطا فرمائی. مومنین کرام، اس سورہ کوثر میں ہمارے لیے کچھ پیغامات ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. توجہ کرو، نعمت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نعمت لا تشکر کا سیئت لا تغفر. جس نعمت پر رب کریم کا شکریہ ادا نہ کیا جائے وہ نعمت اس گناہ کی طرح ہو جاتی ہے جو ناقابل معافی ہے.
وہ نعمتیں گناہ بن جاتے ہیں جن نعمتوں پر رب کریم کا شکریہ ادا نہ کیا جائے۔ اور شکریہ کا فلسفہ کیا ہے؟ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جو خطبہ فدق پڑھا اس کے آغاز میں بی بی پاک کا ایک جملہ ہے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے بندوں سے شکر کا تقاضا صرف اس لیے کیا تھا کہ بندوں کی نعمتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہو جائے۔ تم شکر کرتے رہو گے اللہ کریم نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر گزار بن جاؤ گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک بڑا ہی نورانی جملہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں، سنیے کیا فرماتے ہیں لو لم يتبعد اللہ علی معصیتہ النار لکان یجب اللہ یعصى شکرا لنعمہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی پر جہنم سے نہ بھی ڈرایا ہوتا، نہ ہوتی جہنم اور نہ ہوتا جہنم کا عذاب، پھر بھی واجب تھا اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر، اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اس کی معصیت اور نافرمانی پھر بھی جائز نہیں تھی۔ تو مومنین کرام شکریہ نعمت واجب ہے، یہ سورہ کوثر پیغام دے رہی ہے، اور یہ چیز ضروری ہے حتیٰ رسول اللہ کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بھی شکریہ کا تقاضا کر رہا ہے۔ محبوب میں نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، میری اس عظیم عطا پر میرا شکریہ ادا کر، اور رب نے شکریہ میں مانگا کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکریہ میں رب نے کیا مانگا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ نمازی لوگ بیٹھے ہو، آپ نے نماز کی فضیلت پر متعدد آیات سن رکھی ہیں، متعدد احادیث سن رکھی ہیں، قدردانوں قدر کرنا۔ میں کہتا ہوں نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے مانگا تو نماز کو مانگا، محبوب سے تقاضا کیا تو نماز کا تقاضا کیا۔ میری اس عظیم عطا پر میرا شکریہ ادا کر، اور شکریہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز ادا کر، اور نماز کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ او بھائیو جوانوں، ریاکاری، نبی کریم نے فرمایا کل الریاء شرک، ہر ریاکاری شرک ہے، دکھاوا، ہر دکھاوا، ہر ریاکاری شرک ہے، اور ریاکار کا عمل باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من عمل للہ فاجرہ علی اللہ ومن عمل للناس فاجرہ علی الناس، اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ سے اجر پاؤ گے، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرو گے تو لوگوں سے اجر پاؤ گے۔ اور لوگ کیا اجر دیں گے تمہیں؟ بس 2-4 بار واہ واہ کر دیں گے، اور کیا اجر دیں گے؟ او بھائی، اگر لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے کرو گے تو لوگ اجر 2-4 بار واہ واہ کریں گے، لیکن اگر وہ ذات باقی کے لیے عمل کرو گے رب کریم اجر بھی وہ عطا کرے گا جو باقی رہنے والا اجر۔ میری اس عظیم عطا پر شکریہ ادا کر۔ قرآن سے پوچھو یہ شکریہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے ناراض نہ ہوئیے گا، میں ایک بندے کے بارے میں جانتا ہوں، 2 سال پہلے 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 2 سال پہلے
اس نے منت مانی، منت اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں شہباز قلندر جا کے دھمال ڈالوں گا۔ قرآن سے پوچھو شکریہ نعمت کیا ہوتا ہے؟ بولو منت۔ اچھا قرآن پاک میں سورہ مبارکہ جو دہر ہے یہ اسی نظر کی وفا، منت کا جو پورا کیا نا آل رسول نے، اس کے نتیجے میں اللہ نے سورہ مبارکہ دہر کو نازل کیا۔ تو آل رسول کی منت کیا تھی؟ وہاں کیا تھی منت؟ روزہ رکھنے کی۔ تو بھائی آل رسول کی زندگی میں شکرانے میں یا نماز نظر آتی ہے، یا روزہ نظر آتا ہے، یا فقیر مسکین کو کھانا دینا نظر آتا ہے۔ نماز ادا کر اپنے رب کے لیے۔ وہ کیا کسی فارسی شاعر نے کہا ہے نا، از علی بیاموز اخلاص عمل، مولا علی سے سیکھو اللہ کے لیے عمل کیسے کیا جائے۔ اب گھبرا تو نہیں نہ رہے؟ عمران بھائی نے نا جب مجھے دعوت دی نا خمسے کی، تو میں نے کہا عمران بھائی میں تو بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، اور ویسے بھی انداز بھی ہوتا ہے کسی کا، آہستہ آہستہ میں تو پڑھتا ہوں، جبکہ وہاں تو بڑے جوان نوجوان اور جوشیلے خطبہ پڑھتے ہیں، تو کہنے لگے نہیں ہمیں آپ ہی چاہیے۔ تو بہرحال محبت ہے۔ ایسے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات۔ ایک تو کھانسی شروع ہو جاتی، طبیعت ویسے انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں۔ اچھا نماز ادا کر، یہ تو معنی ہو گیا صلی کا، اور اللہ پاک نے فرمایا فصلی۔ سورہ کوثر میں کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ یہ جو فا ہے نا عربی گرامر کی روح سے، یہ فا آتی تسریع کے لیے، سرعت کے معنی میں، جلدی اور فوراً کے معنی میں۔ اب معنی کیا بنے گا؟ محبوب ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، دیر نہ کر فوراً اپنے رب کے لیے۔ خیریت اگر ابھی بھی یہ فا واضح نہ ہوئی ہو تو اور آسان کرتا ہوں میرے دوستو، یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی تھی، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فوراً۔ اب جوانوں کو یاد ہے جو سوشل میڈیا سے مربوط ہے نا، یہ چند سال ہوئے کراچی میں ناصبی اکٹھے ہوئے تھے خارجی، اور ان کا مطالبہ، ویسے تو ان کا مطالبہ بڑا پرانا ہے، وہ کہتے تھے جی شیعہ اذان کہتے ہیں وخلیفۃ بلا فاصل، یہ بند کروائی جائے، اس اذان پہ آپ کو یاد ہے نا پابندی لگائی جائے۔ اچھا کیوں لگائی جائے؟ یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی جہالت کا علاج نہیں کرنا اور برا بھلا شیعوں کو کہنا ہے اے خدا کے لیے وخلیفۃ بلا فاصل، اس جملے میں کس لفظ کا معنی گالی؟ اور سن لو خدا کی قسم، قوم شیعہ نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کیا، یہ خلیفۃ بلا فاصل اسی فا کا ترجمہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد فوراً بغیر کسی فاصلے پہ پہلے نمبر پہ علی مولا ہے، چوتھے پر نہیں۔ وہی فا ہے فصل لربک، فوراً محبوب فوراً اپنے رب کے لیے نماز ادا۔ اللہ آپ کو جو ہے خیر دے۔ تمہیں ذرا لطف لیجیے گا، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ تقاصر بھی ہے جی، الہاکم التقاصر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔
یہ تقاصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تقاصر جو لفظ ہے نا، یہ بھی کثرت سے ہی نکلا ہے۔ قوصر بھی کثرت سے نکلا ہے، تقاصر بھی کثرت سے نکلا ہے۔ تقاصر کا معنی ہوتا ہے دو افراد کا، دو خاندانوں کا، دو قبیلوں کا مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر مقابلہ کرنا، مفاخرہ کرنا۔ عربوں کے یہی تو مقابلے تھے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لینا، سورہ تکاثر کے شان نزول میں یہ روایت ہے کہ دو قبیلے تھے عربوں کے، ان کا مقابلہ لگ گیا۔ ایک سردار کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے، دوسرا سردار کہتا تھا میرا قبیلہ بڑا ہے۔ انہوں نے کہا چلو پھر افراد گنتے ہیں، مردم شماری شروع ہو گئی۔ تو جب افراد گنے گئے، ایک قبیلے کے افراد زیادہ ہو گئے، ایک کے کم ہو گئے۔ جس قبیلے کے افراد کم ہوئے، وہ سردار کہنے لگا کہ میرے ساتھ قبرستان چلو، میرے قبیلے کے جو لوگ مر گئے تھے تو میرے قبیلے کے لوگ چل کے ان کی قبروں کو بھی شمار کرتے ہیں۔ ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبہ سورہ تکاثر کے ذیل میں، اس میں مولا امیر نے یہی فرمایا تھا کہ قبرستان تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہوتے ہیں، اور تم قبرستان پہ بھی فخر کرنے لگ گئے اور اپنی برتری کو ظاہر کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ صورت نازل کی، الہاکم التکاثر، اس کثرت کے شوق نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے اور قبروں کو بھی گننے لگ گئے۔ اللہ سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ تم نے کتنا برا عمل کیا، اور ان قریب جان لو گے کہ تم نے کتنی بری حرکت کی۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا آقا بظاہر یہ آیت کا تکرار لگتا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو یہ تکرار کیوں؟ امام نے فرمایا تکرار نہیں ہے، ایک مرتبہ برزخ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا، دوسری مرتبہ حشر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا تم نے کتنی بری حرکت کی ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اب لطف لینا، یہ تکاثر بھی کثرت سے نکلا ہے اور لفظ کوثر بھی کثرت سے بنا ہے، لیکن فرق بہت ہے۔ تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ تکاثر قابل مذمت ہے، کوثر قابل تعریف ہے۔ تکاثر یاد الہی سے غافل کرتا ہے، کوثر یاد الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جملہ سننا، تکاثر کے نتیجے میں بندہ قبرستان پہنچتا ہے، کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ کوثر کے نتیجے میں مصلی عبادت پر پہنچتا ہے۔ فصل لربک ان اعطیناک الکوثر فصل لربک۔ اور مومنین کرام، قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ نصر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان۔ اللہ کریم آپ کو جزائے دے، جزائے خیر دے۔ بڑی خوشی ہو رہی جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہو نا۔ نبی کریم نے جناب سلمان کو فرمایا تھا، یا سلمان اذا قرأ المؤمن القرآن خلق اللہ له بكل حرف یخرج من فمہ ملکا یسبح له الى یوم القیامہ۔ اے سلمان، جب کوئی بندہ مومن قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلنے والے ایک ایک حرف قرآن کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا، اس تسبیح کا ثواب اس قاری کے نامہ اعمال۔ اگر آپ کو آیات یا سورت یاد ہو نا، تو جب خطیب کوئی بھی پڑھے تو ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھ لیا کریں، اتنا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ سورت اذا جاء نصر اللہ کب نازل ہوئی؟ جب مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد کیا اللہ پاک فرما رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ گئی اور خدا کی طرف سے کامیابی آ گئی۔ وہ نصرت اور وہ کامیابی کیا ہے؟ اگلا
اگلا جملہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ وہ نصرت ہے، یہ ہے وہ کامیابی کہ وہی مکہ، وہی جزیرۃ العرب، پہلے ایک بندہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں، مکہ فتح ہونے کی دیر تھی، پھر وہی لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، ایک ایک نہیں، پورے کا پورا خاندان، پورے کا پورا قبیلہ رسول اللہ کے پاس آ کے اسلام قبول کر رہا تھا، دین میں داخل ہو۔ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے لوگ۔ اچھا، جب اسے خود اللہ تعالیٰ نے نصرت اور فتح کے لفظوں سے یاد کیا، اتنی بڑی کامیابی پر بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب سے شکرانے کا تقاضا کیا ہے، اور اس میں شکرانے میں رب نے کیا مانگا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، محبوب میری اس کامیابی پر، اس فتح پر ایک بار حمد کے ساتھ میری تسبیح کو بیان کر دے، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، ایک بار کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، ایک بار کہہ دے استغفر اللہ۔ مومنین لطف لینا، سورہ کوثر کو سامنے رکھو، سورہ نصر کو سامنے رکھو۔ سامعین گرامی، جب پورا جزیرۃ العرب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہا تھا، اتنی بڑی کامیابی پر رب نے محبوب سے صرف ایک بار تسبیح کرنے کا تقاضا کیا، اور جب فاطمہ جیسی بیٹی عطا فرمائی تو رب نے تسبیح کا نہیں بلکہ پوری نماز کا تقاضا کیا۔ معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں پورے جزیرۃ العرب کے مسلمان ہو جانے سے زیادہ اہمیت اس کوثر کی ہے جس کے عطا کرنے پر رب نے پوری نماز کا تقاضا کیا۔ ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سب جوانوں کا ممنون ہوں، آپ کی محبت ہے اور انتہائی شوق سے سن رہے ہو، لیکن ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں، داد بہت دیتے ہو، نعرہ نہیں لگاتے ہو۔ زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، سلمان کا مولا، بوذر کا مولا، کمبر کا مولا، حسنین کا بابا، سلیمان نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، فوراً میری اس عظیم عطا پر اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ کوثر کہا رب نے سیدہ طاہرہ کو۔ آیت اللہ محسن قراتی نے اپنی تفسیر نور میں یہ جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رب کریم کے اپنے معیارات ہیں، رب نے بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا۔ وہ کریم نہ جنس دیکھتا ہے نہ تعداد دیکھتا ہے، بیٹے کو کوثر نہیں کہا، بیٹی کو کوثر کہا، اور زیادہ کو کوثر نہیں کہا، اکلوتی کو کوثر کہا۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو۔ اور شکریہ نعمت صرف نماز ہے نہیں، ونحر، رب کے لیے نماز بھی ادا کرو اور قربانی بھی کرو۔ مومنین، اونٹ بڑا جانور ہے نا، اس کے قربان کرنے کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ یہ بھینس، گائے، بکری، یہ اس کے مقابلے میں چونکہ چھوٹا جانور ہے، اس کے قربان کرنے کو کہتے ہیں ذبح کرنا۔
ٹھیک ہوگی بات؟ ذبح کرنا اور نہر کرنا، اونٹ کے لیے آتا ہے نہر کرنا، تو سورہ کوثر میں اللہ پاک نے ذبح کا حکم نہیں دیا، نہر کا حکم دیا ہے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، لطف لیجیے، فارسی کا ایک محاورہ ہے، ایرانی کہتے ہیں کہ ہر کے بامش بیش برفش بیشتر، وہ کہتے ہیں جس کے گھر کی چھت بڑی ہوگی اس پر برف بھی زیادہ گرے گی۔ واضح سی بات ہے، چھت جب بڑی ہوگی تو اس پر برف بھی زیادہ گرے گی۔ رب نے بھی یہ فرمایا محبوب جب عطا کوثر ہے تو بکری ذبح کرنے سے کام نہیں چلے گا، ونہر اونٹ قربان کیجئے۔ اور رب کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر ایک ہاتھ سے اللہ سے نعمت لے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھی عطا کرو، اللہ کے بندوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ اور سامعین گرامی رب نے ترتیب بھی بتا دی، فصلی لربک پہلے ہے، پہلے اس نعمت عطا کرنے والے منعم کا شکریہ ادا کرو، اور ونہر بعد میں ہے، پھر اللہ کے بندوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ فصلی لربک ونہر، البتہ ایک معنی ونہر کا یہ جگہ گلا جسے ہم حلق کہتے ہیں نا، اسے نہر کہتے ہیں۔ ایک ونہر کا معنی مفسرین نے نماز میں ہاتھوں کا بلند کرنا جسے کہتے ہیں رفع یدین، ایک حدیث یہ بھی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نماز کی زینت ہے رفع یدین۔ رفع یدین کا مطلب کیا ہوا؟ جب بھی آپ اللہ اکبر کہیں تو ہاتھوں کا بلند کرنا مستحب ہے، اور اس کو نماز کی زینت کہا گیا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے، جو تیرا دشمن ہے وہی مقطوع نسل ہے۔ توجہ، اللہ پاک نے قرآن مجید میں مشرکین نے جتنی گستاخیاں کی، نبی پاک کی شان میں خداوند عالم نے بھرپور دفاع کیا اپنے محبوب کا۔ اچھا، یہ کتنی بڑی جسارت تھی۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر آ کے کہتے تھے رسول اللہ کے سامنے لست مرسلا، آپ رسول نہیں۔ رب کریم نے بھرپور دفاع کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ جی، لوگ نبی پاک کو آگے کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، یہ قرآن یہ شاعری ہے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے محبوب کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری میرے محبوب کو زیب دیتی ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے۔ نبی کریم کو مجنون کہا، کتنی بڑی جسارت۔ رسول اللہ کو دیوانہ کہا، العیاذ باللہ پاگل کہا۔ خدا لعنت کرے ہر اس بندے پر جس نے نبی کے دماغ پر اعتراض کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھرپور دفاع کیا، وما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب تو اپنے رب کی نعمت سے دیوانہ نہیں ہے، تجھے مجنون کہنے والے پاگل ہیں اور وہی دیوانے ہیں۔ ہر گستاخی کا جواب ایک آیت میں دیا، لیکن ابتر والی گستاخی کے جواب میں پوری سورت رب نے نازل کیا۔ یہ پوری سورہ کوثر ابتر کے تانے کے جواب میں ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، رب نے فرمایا محبوب میرا یہ وعدہ رہا تجھ سے، جو تیرا دشمن ہے میں اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا، جو تیرا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ دیکھیے وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، وہ سبب ساز بھی ہے سبب سوز بھی ہے۔ میں آسان کرتا ہوں، میں نے کیا کہا، اسباب نہ ہوں تو اللہ کریم اسباب پیدا کر دیتا ہے، اسباب ہوں تو اسباب ختم بھی کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب فرعون کے جنگل سے چھڑا کے لے کے مصر سے نکلے تو سامنے دریائے نیل آ گیا۔ اچھا، اب جو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے دیکھا پیچھے پلٹ کے تو فرعون لشکر لے کے آ رہے، گھوڑے دوڑتے آ رہے،
یہ قرآن میں آیت ہے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی گھبرا گئے، انا لمدرکون، یا نبی اللہ اب تو پکڑے گئے، مارے گئے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ اصل میں جن لوگوں کا رسالت پر یقین اور عقیدہ پختہ نہیں نہ ہوتا وہ رسول کے پاس گھبرا ہی جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراتے کیوں؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی سبیل نجات اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کر دے گا۔ بس رب کی طرف سے حکم آ گیا، موسیٰ دیکھتے کہ اضرب عصاک البحر فانفلقا، یہ عصا مارو پانی پر، دریا پر، اور بس مارنے کی دیر تھی، پانی پھٹ گیا، پانی کی دیواریں قائم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے دریا سے خشک راستہ نکال دیا اور حکم ہوا موسیٰ ساتھیوں کو لے کے نکلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے نکلے، آخری بندہ حضرت موسیٰ کی امت کا نکل رہا تھا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اسی راستے پر، یعنی فاصلہ اتنا تھوڑا رہ گیا۔ 12 قبیلے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام تو خیریت سے نکل گئے، لیکن فرعون اور فرعون کا پورا لشکر گھوڑوں سمیت جب عین وسط نیل میں پہنچ گیا تو وہ جو پانی کی دیواریں قائم ہوئی تھیں وہ آپس میں مل گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے، اس کا سارا لشکر ڈوب گیا اور نیل کی لہروں کے حوالے ہو گیا۔ لطف لینا سامعین، راستہ تو وہی تھا، راستہ تو وہی تھا جس راستے سے موسیٰ کے ساتھی خیریت سے پار چلے گئے، اور اسی راستے پر فرعون اور فرعونی ڈوب گئے۔ سامعین گرامی، اللہ کریم کائنات کو یہی سمجھانا چاہتا ہے، یاد رکھنا راستے نہیں بچایا کرتے، راہبر بچایا کرتے۔ راستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے۔ یہ میرا جملہ نہیں، ہمارے کسی اہل منبر کا جملہ ہے، مجھے ان کا نام معلوم نہیں ورنہ میں نام لیتا ان کا، لیکن جملہ انہوں نے بڑا خوبصورت کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، وہ فرماتے تھے اگر ایک الہی راہبر 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو جس ایک قبیلے کے 12 الہی راہبر ہو۔ لیکن دوستو نجات پائی اسی نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، جو اس الہی رہبر کے فرمان پر چلا، اور پیچھے پیچھے اللہ تعالی ہمیں بھی اطاعت اور پیروی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جب دریا عبور ہو گیا، اب صحرا میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ کے ساتھی، تو کہنے لگے یا نبی اللہ اب تو پیاس سے مرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جملہ دہرایا، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ، میرا رب، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل نجات ضرور پیدا کر دے گا۔ پھر ارشاد ہوا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا، موسیٰ دیکھتے کہ عصا مارو پتھر پر مارنے کی دیر تھی تو 12 چشمے اللہ نے جاری کر دی، 12 ہی قبیلے اور 12 ہی رب نے چشمے جاری کر دی۔ میں یہی عرض کر رہا تھا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، چاہے تو پانی سے خشکی نکال دے اور چاہے تو پتھر سے چشمے جاری کر دے۔ یہ عاص بن وائل ملعون جو تھا، 10 بیٹے تھے اس کے، اس میں سے ایک ہے یہ عمرو بن عاص، دنیا جانتی اس کو، 10 بیٹے تھے اس کے۔ سامعین گرامی، جس ملعون کے 10 بیٹے تھے، رب کریم نے نام و نشان مٹا دیا، اور جس محبوب کو ایک بیٹی عطا کی، کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں نسل رسول آباد نہ ہو۔ وہ ایک کسی شاعر نے 2 مصرے بڑے خوبصورت کہے کہ پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے،
پہلا قدم زمین پر رکھ کر بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ بس 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے۔ عزادارو، دکھ اس بات کا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد قرآن کے گلے میں رسی تھی، سورہ کوثر زخمی تھی۔ ما زالت بعد وفات ابیہا، شیخ عباس قمی نے 2 زیادہ روایتیں معروف ہیں کہ بابا کی رحلت کے بعد 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی، لیکن یہ دن بی بی نے گزارے کیسے؟ شیخ عباس لکھتے ہیں ما زالت بعد وفات ابیہا معصبۃ الراس باقیۃ العین منحدۃ الرکن محترقۃ القلب یوشع علیہا ساعۃ بعد ساعۃ۔ شیخ عباس لکھتے ہیں جتنے دن بھی زندہ رہی نا سیدہ، ہر وقت سر پر موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، ہر وقت بطول روتی رہتی تھی، ہر وقت اتنا، اور تھوڑا نہیں روتی تھی، یوشع علیہا ساعۃ بعد ساعۃ، جتنا روتی تھی روتے روتے غش کر جاتی تھی، غشی کے دورے پڑتے تھے۔ عزادارو، حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پر آ جاتی تھی، تازہ مٹی اٹھا کے سونگتی تھی اور مرثیہ پڑھتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ کل للمغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندایا۔ کوئی زیر خاک سونے والے سے کہہ دے اگر آپ میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب آئے زہرا پر، اگر دنوں پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میں کہا کرتا ہوں سب آل محمد کا گھرانہ، سب اہل بیت مظلوم ہیں، سب ائمہ مظلوم ہیں۔ مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم اور کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں۔ یہ خود معصوم نے فرمایا تھا لا یومہ کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا حسین جیسا دن کائنات میں کسی پر نہیں گزرا، عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر آیا نہ کسی وسیع نبی پر آیا۔ شہید اعظم، مظلوم اعظم۔ لیکن عزادارو مجھے معاف کرنا، 2 جہات ایسی ہیں، مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ سن پاؤ گے؟ پہلی جہت، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی یزیدی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو۔ بہت معتبر روایت، علامہ علی نے کس روایت کو پڑھا کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام جب زین ذوالجناح سے اتر گئے، مظلوم کربلا کا سجدہ جاری تھا، ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے شمر جا کے پتہ کرو حسین زندہ ہی یا روح پرواز کر گئی۔ اس وقت شمر نے کہا تھا ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس نعرے کا بلند ہونا تھا، کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادارو مجھے معاف کرنا، مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے لوگ بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل، جس دروازے سے رسول اللہ بغیر اجازت نہیں آتے تھے، جس دروازے پہ فرشتے رک جایا کرتے تھے، بغیر اجازت سیدہ طاہرہ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی پہلی زیادت۔
اور دوسری جہت میں نے کیوں کہا مولا علی امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہے، سنو گے مجھے معاف کرنا، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ مولا علی کو مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا اور اس شدت سے تماچا لگا، کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے تڑپ کے کہتی تھی یا ابتا ہاکذا یفعلوا بحبیبۃ، بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس ذکر کو قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس مجلس کا ثواب شیخ ارشد علی اور ان کی اہلیہ مرحومہ محمد سید بھی ایک نام کہتا ہے جی ٹھیک، ارشد علی، شیخ ارشد علی اور ان کے اہلیہ مرحومہ شیخ محمد رضا اور ان کے اہلیہ مرحومہ، مولا یہ ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ پروردگار انہیں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ جو مومنین بے اولاد نیک اولاد عطا کر، جنہیں بیٹیاں عطا کی نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما۔ اے میرا اللہ بحق محمد و آل محمد حاضرین میں سے کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما۔ ایک مومن بے گناہ قید مولا انہیں رہائی عطا فرما، اور جتنے ہمارے مومنین میرا اللہ بے گناہ قید مولا ان سب کو رہائی عطا فرما۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں مولا سب کو وسیع حلال اور رزق نصیب فرما۔ اس پورا شب زمانے میں میرا اللہ کسی سیدہ طاہرہ کے محب کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ بالخصوص جو ہمارے جوان بے روزگار ہیں، نوکری نہیں، کاروبار نہیں، میرا اللہ بی پاک کے صدقے میں باعزت روزگار کاروبار عطا فرما۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد اس پر و شب زمانے میں ہر محب علی علیہ السلام کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے کریم مالک سیدہ طاہرہ کے صدقے میں ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، آل رسول کا بہترین عزادار بنا۔ میرا مولا دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان مظلوموں کی نصرت فرما، علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مظلوم ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا اللہ حضرت حجت کے حامیان و ناصران نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مومنین کرام مجلس 9 بجے شروع ہو جاتی، آغا صاحب نے بلکہ 8:45 کا اعلان کیا، تو انشاءاللہ آپ احباب چند ایام ہیں بی بی پاک کی شہادت کے، تو آپ شریک پرسہ ہوں، اور ہر بندے کے پاس تو واٹس ایپ پہ گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، ہر بندے کے احباب ہیں آگے، تو یہ اپنے دوستوں تک بھی پیغام پہنچائیے، اور اپنے دوستوں کو بھی مجلس سیدہ میں آنے کی آپ دعوت بھی دیں، ان کو ساتھ لے کے آئیں، اور آپ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ اجر سیدہ طاہرہ آپ کو عطا فرمائیں گی، اللہ پاک بی بی کے صدقے آپ کو اجر عطا کرے گا، انشاءاللہ بر وقت تشریف لائیں گے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔